फ्रीलांसर्स हैं कितना कमा लेती है अमूमन? एवरेज फ्रीलांसर पूरी दुनिया में अपना पर आवर 18 से 20 डॉलर चार्ज करता है. पाकिस्तानी फ्रीलांसर 5 डॉलर चार्ज करता है. पेपैल की एक्चुअल स्टोरी क्या है? आ भी रहा है, नहीं आ रहा? पेपैल अब पाकिस्तान नहीं है. ख्वातीन जो फ्रीलांसर्स बची हैं उनको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनके बैंक अकाउंट्स नहीं खुलते. ये जो $1 बिलियन अब हम कमाएंगे इसका 30% तो आएगा ही नहीं. फ्रीलांसर्स ने टेक्निकल स्किल्स तो सबने सीख ली बट उनको अपने आप को एज अ ब्रांड पिच करना नहीं आता. अब ये इग्नाइट है, ई रोजगार है, नेवटेक है, ये ट्रेनिंग्स उन ग्रेजुएट्स को दे रहा है जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं. जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स नहीं है वो बेचारे क्या करें. ऐसे फ्रीलांसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर हम 20 लाख बच्चे भी आज सेगमेंट पे तैयार कर लें तो वो काम खत्म नहीं होता. क्या हम ऐसी फौज तो तैयार नहीं कर रहे जिसको स्किल तो हम दे रहे हैं उसको आगे पता नहीं है क्या करना है? 99.9% जो हमें शिकायत आज बाहर से आती है, आपके फ्रीलांसर्स जो टाइमलाइन देते हैं वो पूरी नहीं करते. फ्रीलांसर्स जो हैं ये तो $856 मिलियन नेट 9 महीनों में उन्होंने कमा लिए हैं. कौन सा शहर सबसे ज्यादा है इसके अंदर? एआई थ्रेट है फ्रीलांसर्स के लिए या एआई अपॉर्चुनिटी है? जैक ऑफ ऑल ना बने. ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग भी सीख ली, ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख ली. आज ढूंढते हैं कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हमें मिल जाए. ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, किसी भी वजह से पाबंदी लगा देते हैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स पे. तो क्या हमारे पास इसका भी कोई प्लान भी है? कौन से ऐसे क्रॉनिक इश्यूज थे जो कि आप लोगों ने सॉल्व कर दिए अभी तक? आईसाका ने हमें कहा 2 मिलियन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत है, आप पाकिस्तान से बनाएं और हमें दें. काफिला के टोटल कितने मेंबर्स हैं जो आपके साथ रजिस्टर्ड हैं? तकरीबन 90,000 प्लस रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं. आपकी जो एसोसिएशन है इसकी कानूनी हैसियत क्या है कौन ये लोग? ये खुद तो स्कैम नहीं है. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद इजाज़ पॉडकास्ट. और आज मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के फाउंडर और चेयरमैन इब्राहिम अमीन साहब, जिन्होंने बहुत सारा फ्रीलांसर्स के लिए काम किया है. लेकिन वो काम क्या है और वो काम आगे किस तरह करना इन्विजन करते हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं फ्रीलांसर्स के, इस पॉडकास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे. सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत अच्छा लगा. जाहिर सी बात है कि फ्रीलांसर्स हमारा एक ऐसा शोबा बन चुका है पिछले अरसे के अंदर कि ख़ास तौर पे पोस्ट कोविड और अभी तक भी जितना जो है वो काम चल रहा है और जितनी ग्रोइंग ये फील्ड है या जितना ज़र मुबादला ये ला रहा है, मैं आपसे कुछ चाहूँगा कि फ्रीलांसर्स के मुतालिक ही हम फोकस्ड बात करें, क्योंकि आप लोग एक अरसे से 2018 से एक एसोसिएशन बना के ये काम कर रहे हैं. बहुत सारे अभी आपने ऑफ कैमरा भी बहुत सारे काम बताए कि आप लोगों ने जो उनकी बेहतरी के लिए किए. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में फ्रीलांसर्स हैं जिसको शायद 20 लाख, 23 लाख, 24 लाख ये कोट होती है चीज़. अगर हम इस फिगर को मान लें कि ये 23 लाख या 24 लाख है तो इससे हमारी क्या मुराद होती है? आर दे एक्टिव अर्नर्स या ये वो हैं कि बस वो एक दफ़ा रजिस्टर हो गए और अपवर्क पे और इस पे उस पे? आपकी इसके ऊपर क्या टेक है? हम 2018 से जब हमने फ्रीलांसिंग को समझना शुरू किया, फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करना शुरू किया, इस कम्युनिटी को समझे, कम्युनिटी के साथ इंगेज होना शुरू हुए, और जब हम स्टेट बैंक के पास गए, FBR के पास गए, मिनिस्ट्री ऑफ IT के पास गए, तो जो सबसे बड़ा सवाल आता था वो ये आता था कि पाकिस्तान में एक्टिव फ्रीलांसर्स कितने हैं. जी. बहुत सारे लोग कहते थे कि पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, कोई कहता था दूसरे नंबर पे है, कोई कहता था तीसरे नंबर पे. तो हमने फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इंगेज हुए, उनसे रिक्वेस्ट की 2025 में, और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि एक पूरी रिसर्च करें. ठीक है. और मैं आपके साथ रिसर्च शेयर भी करता हूँ जिसमें एक्टिव फ्रीलांसर्स कितने हैं उसके ऊपर एक रिसर्च हुई, एक इदारा हायर हुआ और पूरा 1 साल लगा इस पे रिसर्च करते हुए, और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने रिसर्च की जिस पे उन्होंने ये बताया कि 23,70,000 एक्टिव फ्रीलांसर्स जो कम से कम $100 महीना कमा रहे हैं. एनुअल मंथली एवरेज इनकम $100 है, तो उसको उन्होंने फ्रीलांसर्स, एक्टिव फ्रीलांसर्स में काउंट किया. अच्छा, ये जो अभी फिगर आपने अभी खुद से भी बताया कि ये जो कम से कम 100, क्या ये भी उसके अंदर कोई सेग्रीगेशन है कि हम ये देख सकें कि अच्छा इन 23 लाख में से कितने परसेंटेज हैं जो बहुत ही मीडियोकर किस्म का कमा रहे हैं, वो $100 वाले भी इंक्लूडेड? क्योंकि इसके ऊपर हम नंबर पे खुश बहुत हो सकते हैं या हम कह सकते हैं कि भाई हम चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे, वॉट एवर. लेकिन अगर हम उसको मैग्नीट्यूड वाइज या उससे कोरिलेट करें वो कितना कमाते हैं तो हमारे पास पिक्चर क्लियर होगी. तो क्या ये जो एक्टिव फ्रीलांसर्स हैं इसकी मेजॉरिटी कितना कमा लेती है अमूमन, या किस उस पे थ्रेशोल्ड पे? अगर आप इस साल की 9 महीने की 9 मंथ्स के फिस्कल ईयर, जी जुलाई टू जून देखें तो इस साल जो 9 मंथ्स का फिस्कल ईयर है उसमें हम ये फ्रीलांसर्स हैं जी,
इन्होंने $856 मिलियन कमाया. दे हैव क्रॉस $856 मिलियन. तो जो कि आप पाकिस्तान के दूसरे सेगमेंट्स, बड़े बड़े सेगमेंट्स देख लें, जैसे फार्मास्यूटिकल का सेगमेंट देख लें. अच्छा, इस $856 मिलियन में जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि देयर इज़ नो इम्पोर्ट बिल. ये नेट कमाई है. अगर आप फार्मास्यूटिकल या लेदर या टेक्सटाइल में देखें तो फार्मास्यूटिकल की $600 मिलियन की अगर अर्निंग है तो $300 मिलियन की तो उनको इम्पोर्ट है. तो नेट ऑफ अगर आप उसका करें तो वो $300 मिलियन बनता है. तो फ्रीलांसर्स जो हैं ये तो $856 मिलियन नेट 9 महीनों में उन्होंने कमा लिया है. ठीक है. अगर आप इस एवरेज को देखें तो 2026 में इंशाल्लाह ताला वो $1 बिलियन क्रॉस कर लेंगे. सही. तो पाकिस्तान में तो दे आर वन ऑफ द टॉप अर्नर्स ऑफ डॉलर्स इन पाकिस्तान. लेकिन वही वाली बात है कि बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास या फ्रीलांसर्स हैं. अब वो कितना कमा रहे हैं, क्यों मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसको कोरिलेट ना एक लोकल फ्रीलांसर कर सकता है. लोकल फ्रीलांसर कहता है यार मैं $100 कमाता हूँ तो भी मैं एक फ्रीलांसर हूँ, और मैं 1000, 1500, 5000, $10,000 कमाता हूँ तो भी मैं एक हूँ. क्योंकि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के किसी एक शहर में सबसे ज़्यादा, वो अपवर्क की आई थी या किसकी स्टोरी आई थी कि जी सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ने कमाया और वो $1 मिलियन $1 मिलियन की स्टोरी है. तो $1 मिलियन की तो स्टोरी एक बंदे से है सामने. जी वो तो एक बंदे से है. ठीक है. तो हम इसको बाज़ दफ़ा फ्रीलांसिंग को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि ये है तो एक इंडस्ट्री, और हम ये प्रेजेंट करते हैं कि यार दिस इज़ द वे टू गो. या तुम जो कन्वेंशनल जो प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, वॉट एवर जो भी है, उससे तुम फ्रीलांसिंग की तरफ हो. लेकिन एज सून एज अ पर्सन कम्स टू फ्रीलांसिंग, वो कमा रहा है बहुत ही समझे कि मिनिमल अमाउंट. तो क्या इज़ इट वर्थ इट कि बंदा कहे कि नहीं दिस इज़ द फ्यूचर, नाउ आई हैव टू गो इन इट. ये मैं बिल्कुल यूज़र पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. बहुत अच्छा, अगेन बहुत अच्छा सवाल है, और इसका पर्सपेक्टिव मैं आपको बड़ी डिटेल से समझाना चाहूँगा. एक तो आबादी का तनासुब अगर आप देखें तो 70% हमारी यूथ है, और 70% यूथ की जो प्लेसमेंट है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा जो यूथ है हमारी पाकिस्तान में. अब अपॉर्चुनिटी, हम चूँकि कराची हैं, हम लाहौर, इस्लामाबाद ट्रैवल करते हैं, कभी मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट भी चले जाते हैं. तो जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की जो यूथ है, जो कि कितना परसेंट होगी ओवरऑल यूथ, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई किसी न किस्म की जॉब मिलती है. अब जितने भी पाकिस्तान के पसमानदा इलाके हैं, दूसरे सेकेंड एंड थर्ड ईयर सिटीज़ हैं, उससे आप देखें कि लोग माइग्रेट करके इन 3 सिटीज़ पे लोड बन रहे हैं. इन 3 सिटीज़ में आते हैं फॉर जॉब्स, अपनी रोज़गार की तलाश में आते हैं. अच्छा, अब ये जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है जैसे आप मुझे बता रहे हैं, ये इनकी जो एवरेज, हमारी 80% जो यूथ है उसकी एवरेज जो अर्निंग है वो $200 है ऑन एन एवरेज. जो कि आपको पता है ऑलमोस्ट तकरीबन कोई लाख रुपए से थोड़ा सा नीचे बनती है, जो कि एक बहुत अच्छी फिगर है टू स्टार्ट विथ. अब अगर आपने, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी, दे आर नॉट ग्रेजुएट्स जी. तो दोज हु आर नॉट ग्रेजुएट्स, जिनको कहीं पे जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं कर लेंगे उनको कोई जॉब नहीं मिलेगी, दे विल नॉट बी इवन कंसिडर्ड फॉर अ जॉब. अगर आप इंटर्नशिप के सफर से शुरू करेंगे तो वो तो दे आर नॉट इवन, दे कैन नॉट ऑप्ट फॉर अ जॉब. तो वो बच्चे क्या करें, तो वो फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. सही. और वो अपनी मदद आपके तहत फ्रीलांसिंग कर रहे थे किसी ज़माने में, उनको कोई पूछने वाला नहीं था. और ये लोग अकेले बच्चे गांव देहातों में, पसमानदा इलाकों में, दे बिकेम इंट्रोवर्ट्स. वो अपनी बात, अपनी आवाज़ पहुंचा ही नहीं पा रहे थे राइट प्लेसेस पे, राइट कॉर्नर्स ऑफ द कॉरिडोर्स. अच्छा, जो इशू है ना इन फ्रीलांसर्स का, बेचारों का, जो आप कह रहे हैं, मैं बेचारे इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है इनके प्रॉब्लम्स हैं, और जिस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आप लोग माशाल्लाह हैं. तो इनका इशू ये है कि अगर वो $100, $200 कमा रहे हैं या जितने भी कमा रहे हैं, उसके अंदर से 20-25% उनके पास पहुंचता ही नहीं है मिनिमम. हम अभी बात कर रहे हैं ना कि पेमेंट गेटवेज के इशू हैं, दीगर इशूज़ हैं, प्लेटफॉर्म्स के इशूज़ हैं. तो क्या वजह है कि हम 1 बिलियन की बात कर रहे हैं, ये कोई एक बहुत ही बड़ा जैसे वो है, तो हमने फ्रीलांसर्स की खेप तो निकाल दी, लेकिन वो सिस्टम्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए जो कि इनको बहुत ज़्यादा एम्पावर करें कि वो पूरी की पूरी या मैक्सिमम उनका है. जैसे मिसाल के तौर पे पेपैल का एक प्रॉब्लम है. अच्छा, वो हर थोड़े दिनों बाद जो आईटी मिनिस्टर या जो नए आते हैं, जो सेमिनार होता है ना, बस पेपैल आया, मतलब अभी बस कोई मसला ही नहीं है कुछ. अच्छा, फिर वो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी होती है, नहीं ये कुछ और मसला है, ये FATF का मसला है, ये कोई और हमारे ऊपर बाइंडिंग है, हम नहीं कर सकते. सर, पेपैल की एक्चुअल स्टोरी क्या है?
آ بھی رہا ہے, نہیں آ رہا, اور اگر نہیں آ رہا تو ہمارے پاس پلان بی کیا؟ اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہی ہے. ہم نے بہت ساری کوشش کی, گورنمنٹ نے بھی بہت کوشش کی, بہت سارے اداروں نے کوشش کی, بٹ ہم بیس لائن پہ آئے ہیں کہ ہمیں پے پیل کیوں چاہیے, سب سے پہلا سوال. اور پے پیل تو نہیں آ رہا, بہت کوشش ہوئی اور پے پیل اب پاکستان نہیں آ رہا. تو اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ یہ اب پاکستان پے پیل نہیں آ رہا. تو اس کی جگہ جیسے کہ ڈاکٹر عمر صاحب نے بیان دیا تھا کہ پے پیل سملر کوئی چیز آ گئی ہے, تو پیونیئر آیا تھا. ٹھیک ہے. اب پیونیئر 2018 میں پیونیئر کے ساتھ ایک پاکستانی بینک ہے جس نے فرسٹ انٹیگریشن کی تھی, اور فری لانسرز کو انہوں نے فری میں فیسیلیٹیشن شروع کر دی تھی. اوکے. اب وہ اسٹارٹ تھا, دے ور پینیٹریٹنگ انٹو دا مارکیٹ. پیونیئر کی بات کر رہا ہوں. بٹ اوور دا ایئرز ہمیں جو انیبلمنٹ کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی. دیکھیں آج تک ہم ادارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ آ کے کچھ کریں. تو پاکستانی جو ادارے ہیں, پاکستانی جو ٹیکنالوجی فرمز ہیں, جو پاکستانی پیمنٹ گیٹ ویز ہیں, پاکستانی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں, وہ کام کیوں نہیں کرتی جو پینیئر جیسے ایگریگیٹرز کرتے ہیں. تو پینیئر جیسے ایگریگیٹر ہم کیوں نہیں بن جاتے؟ ہمارے پاس ایسی کیا کمی ہے, ہمارے پاس ایسا کیا بائنڈنگ ہے جو ہمیں پیونیئر بننے سے روک رہی ہیں, ہمیں پے پال بننے سے روک رہی ہیں؟ ہم خود کیوں نہیں کرتے؟ حبیب بینک ہے, اتنا بڑا بینک, بڑے بڑے ادارے ہیں, ٹیکنالوجی فرمز ہیں, سسٹمز لمیٹڈ ہے, تو ہم پیونیئر یا پے پال کیوں نہیں بنتے؟ ہم ان پلیٹ فارم سے ایک ایک کر کے ون بائی ون گورنمنٹ لیول, اگر گورنمنٹ لیول پہ سوچا جائے تو ہم فائیور اپ ورک سے خود کیوں نہیں کنیکٹ ہو جاتے؟ اب جیسے مثال کے طور پر حبیب میٹروپولیٹن بینک, وہ یو ایس میں بھی ہے. تو جو یو ایس میں بینکس ہیں, جو یو کے میں ہمارا اب یو بی ایل ہے جیسے, تو ہمارے جو بینک جن کی انٹرنیشنل پریزنس ہے, نیشنل بینک جاپان میں ہے, ہمارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ دنیا بھر میں ہیں. تو وہ ان سوئچز کے ساتھ ہم کیوں نہیں کنیکٹ ہوتے؟ ہمارا جو ون لنک ہے جی وہ دنیا میں جا کے کیوں نہیں کنیکٹ ہوتا؟ جیسے ماسٹر اور ویزا ہے, اسی طرح ہمارا اپنا کارڈ ہے پے پاک, بٹ وہ پے پاک صرف پاکستان میں کام کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو پے پاک کو ہم نے دنیا میں کیوں نہیں کنیکٹ کیا؟ جیسے ویزا اور ماسٹر پوری دنیا کے سوئچز کے ساتھ کنیکٹ ہے, انٹرنیشنل پریزنس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن یونین ہے, مطلب اور بہت سارے ایگریگیٹرز ہیں. تو ایسے ایگریگیٹر ہم نے پاکستانی کیوں نہیں کریٹ کیے؟ ٹو اسٹارٹ وتھ ہم جو بڑے پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ 70% ارننگ ہمارے فری لانسرز اور ہمارے آئی ٹی کی کمپنیز وہاں سے کما رہی ہیں, جیسے فائیور اپ ورک ہے, freelance.com ہے, یہ 10 پلیٹ فارمز کے ساتھ ہم جا کے کنیکٹ ہو جائیں. صحیح. ہمارا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. پینیئر نے کیا کیا کہ پینیئر آیا, پہلے اس نے وہی فری میں شروع کیا, فری میں سروسز کی, کمپٹیشن تھا نہیں. آج تک کمپٹیشن منوپلی ہو گئی, تو اس نے پیسے بڑھا دیے. صحیح ہے. تو وہی اگین جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا فری لانسر کما رہا ہے, یہ جو $1 بلین اب ہم کمائیں گے, اس کا 30% تو آئے گا ہی نہیں. تو $1 بلین کا 30%. گورنمنٹ کو ہم نے بارہا دفعہ ریکویسٹ کی ہے, اسٹیٹ بینک کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی فرمز کو, بینکس کو, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو برائے مہربانی پش کریں کہ یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہو جائیں. ون لنک کو پش کریں کہ یہ انٹرنیشنل سوئچز کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہو جائیں, تاکہ جو فرکشن ہے وہ ختم ہو جائے. آپ نے کہا یہ جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں, فائیور ہے, اپ ورک ہے, واٹ ایور, فری لانسر وغیرہ جو بھی ہیں, کل کو کسی بھی وجہ سے یہ پابندی لگا دیتے ہیں پاکستانی فری لانسرز پہ, اور بیچ میں لگائی بھی جب وہ فائر وال کا پورا مسئلہ ہوا, تو ایک فری اپ ورک نے یا کس نے کوشن مارک کیا کہ بھائی یہاں سے آپ نہ لے, ریکمینڈڈ. انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ چونکہ بند ہے, بالکل, تو آپ ذرا کام دیتے ہوئے کوشن مارک کیا. لیکن ایک بہت بڑا تھریٹ تھا نا ہمارے لوگوں کے لیے, اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بہت ڈیمیج بھی کیا. لیکن کل کوئی ایک دم سے آپ کو ڈسٹرپٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے, حکومتوں کے آپس کے پولیٹیکل کوئی جو بھی مسئلے, کوئی ٹینشن, جنگ تو ہر وقت ہی ہر طرف ہی چل رہی ہے. تو کیا ہمارے پاس اس کا بھی کوئی پلان بھی ہے کہ ہم اپ ورک اور فائیور جیسے کوئی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پاکستانی ڈیوائزڈ یا پاکستان کے لیے سیفر کریں؟ کیونکہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو تو مسئلے کو کسی طرح حل کر لیں, پتہ لگے وہ پلیٹ فارمز کا اچھا جی آپ یہاں سے بھی گئے. تو اس کے اوپر بھی کوئی آپ لوگوں کی ورکنگ یا آپ لوگوں کی کوئی سوچ ہے کہ اس طرف جائیں؟ اس کے اوپر پاکستان فری لانس مارکیٹ پلیس بنانے کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. پائلٹ بھی آلموسٹ ہو گیا ہے, بن بھی گئی ہے.
اس کو ڈسیمنیٹ بس کرنے کی کوشش انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. تو پاکستانی فریلانس مارکیٹ پلیسز بن رہی ہیں. اوکے. پاکستانی فریلانسرز کے لیے جس کے ساتھ ہم لوکل اور انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں, ادارے ہیں, ان کو آن بورڈ کر رہے ہیں. اسی طرح پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, جو 56 کنٹریز کے چیمبر آف کامرسز کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوئے ہیں. تو 56 مشنز جو ہیں, انٹرنیشنل فارن مشنز جو ہیں, ان کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہو رہے ہیں, اور ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جابس, کام, پروجیکٹس کیا ہیں جو ہم پاکستان سے ڈسیمنیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے. میں نے کچھ فری لانسر سے پوچھا نا کہ میرا بھی پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے فری لانسرز ایسوسیشن کے جو ہے نا وہ فاؤنڈر اور چیئرمین سے. تو ان کا پہلا جواب میں آپ کو بالکل بلنٹلی بتا دیتا ہوں. ان کا یہ تھا کہ اچھا فری لانسرز کے لیے بھی کوئی ایسوسیشن ہے. پہلا ان کا یہ تھا. تو سر آپ لوگ ایسا کیا کر رہے ہیں جو کہ فری لانسر کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ فری لانسر کو کوئی مطلب آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے بہت سارے, مجھے پتہ ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, لیکن ایسے بہت سارے ہیں جو کہ آپ کے ابھی جن کو نہیں پتا اور ان کو پرابلمس بہت سارے آ رہے ہیں. جی. ان کو بھی آ رہے ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ان کو تو چلیں کوئی ہے نا کہ سننے والا, ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کو سننے والا ہے, کہ ہمارا کو پرابلم سالور ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ بتائیں کہ ہسٹورک تو چلیں وہ جیسے کہتے ہیں ذرا ایکیڈیمک چیز ہو جائے گی, کون سے ایسے بہت ہی جیسے کہتے ہیں بہت ہی کرونک ایشوز تھے جو کہ آپ لوگوں نے سالو کر دیے ابھی تک؟ تو سب سے پہلا ایشو جی B2C پیمنٹ واز ناٹ الاؤڈ ان پاکستان. اس کو تھوڑا اور ایزیئر, ایک کمپنی ایک انڈیویجول پاکستانی کو پیسے نہیں بھیج سکتی. انٹرنیشنل کمپنی اوکے, پاکستان سے باہر کوئی بھی کمپنی کسی پاکستانی کے اکاؤنٹ میں پیسے $1 نہیں بھیج سکتی. اوکے, اب ٹل کب تک؟ 2018. اوکے. اچھا, یہ کیسے پتا چلا؟ ایک کمپنی ہے ٹرانس فاسٹ دبئی. تو ٹرانس فاسٹ کی سروس ہے ایک ٹرانس پے. اس نے 30,000 فری لانسرز کو یہ $200, $250, $300 اس وقت 2018 میں کانٹینٹ رائٹنگ, ریسرچ کے اوپر $200 اور $300 کے درمیان پیسے بھیجنے تھے. 35,000 اکاؤنٹس. میں دبئی میں تھا, ہم جا کے ملے کمپنی سے, ایک دوست بینکر دوست ہیں ان کے ساتھ, تو پتہ چلا کہ اٹ از ناٹ الاؤڈ. اچھا, ان کا اکاؤنٹ تھا نیشنل بینک آف دبئی میں. اب نیشنل بینک آف دبئی کی جو کورسپونڈنگ بینکنگ ارینجمنٹس ہیں وہ پاکستان میں ایک بینک کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بینک میں کو جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ تو بڑے آرام سے فنڈ کر سکتے ہیں. تو وہ بینک سے پھر ہم نے لیٹر لے کے اسٹیٹ بینک گئے اور جا کے پرمیشن ملی. جو پہلی پرمیشن ہے, میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ پہلی پرمیشن پاکستان میں $1,500 پر فری لانسر پر منتھ اسٹیٹ بینک نے دی, جو کہ آج $25,000 ہو گئی. تو یہ سب سے پہلی پرابلم تھی جو ہم نے پاکستان میں فری لانسرز کے لیے حل کی. ایکسلنٹ. اس کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم تھا کہ سارے فری لانسنگ کمیونٹی جتنے بھی جن کے والٹ سے جو کما رہے تھے وہ پینیئر پہ تھے, اور کوئی پلیٹ فارم تھا نہیں, پے پال تھا نہیں. بالکل. تو پینیئر نے اپنا ڈیبٹ کارڈ سارے فری لانسرز کو دیا ہوا تھا جو صرف اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پہ چلتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, پینیئر میں کیا ایشو تھا؟ اینول مینٹیننس لیتے تھے $25 اور ہر ٹرانزیکشن کا وہ $1 لیتے تھے. آپ نے بیلنس معلوم کیا, 3 دفعہ معلوم کر لیا, $3 کٹ گئی. اوکے. پھر وہ جب $100 $1 نکالنے جاتے تھے تو $100 کا ڈالر اگر ہے مثال کے طور پر تو $80 نکلتے تھے, تو 20% وہاں کٹ جاتا تھا. تو پینیئر کو پاکستان کے آج الحمدللہ 4 بینکس کے ساتھ لائیو کنیکٹ کر دیا. یہ بھی آپ لوگوں کی ایفرٹ کے ساتھ ہوا. پہلا بینک فیصل بینک تھا, تو جس کے ساتھ لائیو انٹیگریشن ہوئی تھی. اب لائیو انٹیگریشن میں جو فری لانسرز کا سب سے بڑا پرابلم سالو ہوا کہ ان کا پینیئر کے والیٹ سے ان کے پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں وداؤٹ اینی چارجز پیسے آ جاتے تھے. وہ کنیکٹ ہو جاتا تھا موبائل ایپ میں. آپ موبائل ایپ کھولیں, ساتھ کنیکٹ کر لیں, آج بھی یہ پاسبل ہے, اور اس سے پیسے پاکستان میں ٹرانسفر ہو جاتے تھے ریئل ٹائم. تو یہ دوسرا سب سے بڑا پرابلم تھا جو آپ لوگوں نے ایڈریس کیا. تیسرا جو سب سے بڑا پرابلم تھا فری لانسرز کے لیے, جو نئے فری لانسرز تھے, خاص طور پر سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹیئر سٹیز میں جو پسماندہ علاقے ہیں, خاص طور پر بچیاں جو ہماری ہیں, خواتین جو فری لانسرز بچیاں تھیں, ان کو جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ تھا کہ ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں کھلتے تھے. وہ برانچ میں کیسے جائیں, کیا, اب جب بھی آپ برانچ میں جاتے ہیں بینک اکاؤنٹ کھولیں تو آپ سے سورس آف فنڈ پوچھتے ہیں. تو فری لانسرز کے لیے پھر ہم نے ایک صرف سمپل پلین پیپر پہ یا ایک انڈر ٹیکنگ اگر فری لانسر دے دے کہ میں فری لانسر ہوں اور میں فری لانسنگ سے میرا فری لانسنگ سورس آف انکم ہے. ادروائز تو اگر آپ بولیں میں سیلف امپلائڈ ہوں یا سیلریڈ ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ اپنا
لیٹر لے کے آئیں, اپنا پروف آف فنڈ لے کے آئیں, اپنی اسٹیٹ بینک کو اپنی رجسٹریشن دیں, انکم ٹیکس دیں. تو فری لانسر کے لیے آج بھی وہ صرف ایک وائٹ پیپر پہ انڈر ٹیکنگ دیتے کہ میں فری لانسر ہوں, تو اس کا بینک میں سورس آف فنڈ وہ کنسیڈر ہوگا اور اکاؤنٹ کھل جائے گا. تو تیسری جو سب سے بڑی پرابلم کا حل یہ ہوا کہ اب آج ایک ڈیجیٹل لنک ہے, وہ ہم فری لانسرس کو بھیجتے ہیں, وہ گھر بیٹھ کے اس ڈیجیٹل لنک کے تھرو 5 منٹ میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں. اچھا, اب وہ پی کے آر اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ اپنا US ڈالر اکاؤنٹ بھی کھول لیتے ہیں. تو آج کوئی بھی فری لانسر, اب جو تیسری بڑی پرابلم تھی کہ اپنا بینک اکاؤنٹ کیسے کھولے, تو وہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ کا فریم ورک ہے. اسٹیٹ بینک نے اس کو رول آؤٹ کیا ہے, ریگولیشن سارے بینکس کو پابند کیا. اب سارے بینکس فری لانسرس کا اکاؤنٹ ڈیجیٹلی کھول لیتے ہیں. تو یہ 3 ٹاپ بڑی جو سب سے بڑی مسئلے تھے یہ حل کیے. گوئنگ فارورڈ اب فری لانسر جب بھی کوئی بھی پاکستانی نے جب گرو کرنا ہے, کسی بزنس نے گرو کرنا ہے, تو ظاہر ہے اس کو بینک سے کسی پروجیکٹ پہ لون اگر چاہیے, اس نے کریڈٹ کارڈ اپلائی کرنا ہے, اس نے آٹو لون لینا ہے, اس نے اپنے گھر کا لون لینا ہے, تو اس پہ پھر ہم نے 4 پارٹنر بینکس کے ساتھ اپنا MOUs کیے, ایگریمنٹس کیے, اور ان 4 پارٹنر بینکس کے ساتھ اب ہم فری لانسرس کو بہت ہی آسان شرائط پہ لون لے کے دیتے ہیں. تو یہ پورا آپ یوں سمجھیں کہ 360 ڈگریز ایک فری لانسر کا لائف سٹائل کو ہم نے پورا کور کیا. اچھا, فری لانسر کو یہ جو آپ نے ساری باتیں بتائیں نا, میں یہی نوٹ کر رہا تھا کہ آپ کا ریلیٹڈ ٹو مور ٹورڈس فائنانس ہے, کہ پیسے آ رہے ہیں, پیسے نہ کٹیں, اکاؤنٹ کھل جائے, لون مل جائے, ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو دا فائنینشیل. ٹاپ پرابلم یہ ٹاپ ہے, لیکن کچھ ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں نا فری لانسر کے. اب وہ ڈے ٹو ڈے ایشوز میں بہت چھوٹے ایشوز ہیں. جی بالکل. اب ایک فری لانسر کی جرنی ہے فرام اے فری لانسر ٹو این انٹرپرینیور, فرام این انڈیویجول ٹو اے کمپنی. تو وہ SECP کے پاس گئے, ڈیجیٹل آن بورڈنگ فار فارمیشن آف اے کمپنی. پھر سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ جب آپ بینک اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں فار اے کمپنی, تو وہ اب ایک فری لانسر اگین بچہ یا بچی SECP کے آفس جائے اور ٹرو سرٹیفائڈ کاپیز لے. تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ جان کے کہ اگر کوئی کمپنی, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی آپ آن لائن آج بنا لیتے ہیں, یہ بات تو سب کو پتہ ہے جی, بٹ یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے جب بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے تو ٹرو سرٹیفائڈ کاپیز آپ کو دینی ہوتی ہیں. صحیح. تو وہ آج دینے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. بینک کے ساتھ SECP کنیکٹ ہو گیا ہے, اور بینک اب وہ ٹرو سرٹیفائڈ کاپیز خود ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ان انٹرپرینیورس کے لیے جنہوں نے پھر مائگریٹ کیا ہے فرام اے فری لانسر ٹو اے کمپنی, وہ پرابلم سالو ہو گئی. تیسری سب سے بڑی بات نان فائنینشیل, کہ اب جو بھی فری لانسر کما رہا ہے تو اس کا ٹیکس کیا ہے, FBR میں اس نے کیا ٹیکس دینا ہے. تو جو بھی اس کی ارننگ آتی ہے تو اس کو ڈیجیٹل پروسیڈ ریئلائزیشن سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. ہر بینک, ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن فری لانسر کو PRC دیتا ہے اس کی ہر ریمیٹنس پہ. صحیح. اگر وہ اپنے اینوئل انکم ٹیکس پے کرتے وقت وہ 7 لگا دے تو اس پہ 0 ٹیکس. اوکے. جتنی بھی لائف اسٹائل ادر دین فائنانس, یہ سب پرابلم سالو ہوئی. پھر اس کے بعد اسکل سیٹس, آپ ٹریننگ کے اوپر اگر آ جائیں تو ہم نے گوگل کے ساتھ پارٹنر کیا, 25,000 اسکالرشپس لی ہم نے فری لانسرس کے لیے. تو جو گوگل سرٹیفکیشن CI پہ, سائبر سیکورٹی پہ, سافٹ اسکلس اینڈ ہارڈ اسکلس. اب فری لانسرس نے ٹیکنیکل اسکلس تو سب نے سیکھ لی, بٹ ان کو اپنے آپ کو ایز اے برانڈ پچ کرنا نہیں آتا. تو وہ سافٹ اسکلس کے اوپر کوئی ٹریننگ نہیں کرا رہا. ایسا ہی ہے. جیسے ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ریسرچ کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایوریج فری لانسر پوری دنیا میں اپنا پر آور 18 سے $20 چارج کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستانی فری لانسر $5 چارج کرتا ہے. اس کو اپنی اسکل کا ہی نہیں پتا, اس کو یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اپنے آپ کو پلیس کیسے کروں انٹرنیشنل مارکیٹ. وہ بیچارہ اپنے آپ کو بیچ نہیں پا رہا. صحیح بات ہے. اپنے آپ کو پراپر برانڈ نہیں کر پا رہا. صحیح بات ہے. تو یہ پھر سافٹ اسکلس اس کو ہم نے گوگل سے اسکالرشپس لیں, جو $1,000 کی سرٹیفکیشن ہے وہ ہم نے فری, 40,000 فری لانسرس کو فری دی. پھر ہم نے انووسٹا اور انووسٹا جیسے بنو قابل, ای روزگار, بہت سارے اور ادارے جو ٹریننگز کروا رہے ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا, MOUs کیا, اور ان کے ساتھ مل کے جیسے 3 مہینے پہلے ہم نے بلوچستان میں 100 بچیوں کو انووسٹا کے ساتھ مل کے سائبر سیکورٹی اور AI کی ٹریننگز دیں. اوکے. اب 100 بچے بلوچیز کو ڈیلی گھر سے پک کرنا, انووسٹا لے کے آنا, ان کو ٹرین کرنا اور پھر واپس چھوڑنا فار 3 months. تو یہ ہم نے کیا. صحیح. ایسے علاقوں میں جہاں پہ ایکسیس اسکل کو سیکھنے کا ایکسیس نہیں ہے, جن کو پرابلم ہے, ہرڈلس ہیں, تو 156 سٹیز میں آج ہم جا رہے ہیں
156 سٹیز. ہم گلگت گئے, ہم چترال جا رہے ہیں, ایسے ایسے علاقوں پہ جا رہے ہیں, سندھ کے پسماندہ علاقوں میں جا رہے ہیں, پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں پہ ارننگ اپارچونیٹیز نہیں ہیں. جی. اچھا, اب جو سب سے بڑا پرابلم ہمیں نظر آیا آن اسکل ڈیولپمنٹ, اب یہ اگنائٹ ہے, ای روزگار ہے, نیوٹیک ہے, یہ ٹریننگز کس کو دے رہا ہے؟ یہ ٹریننگز ان گریجویٹس کو دے رہا ہے جو سائنس گریجویٹس ہیں, جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں. جو یونیورسٹی گریجویٹس نہیں ہیں وہ بیچارے کیا کریں؟ جنہوں نے انٹر کیا ہے, جنہوں نے میٹرک کیا ہے, وہ بیچارے کیا کریں؟ تو پھر ہم نے بہت سارے لوکل جو ٹریننگ انسٹیٹیوشنس ہیں پورے پاکستان میں, ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا, صحیح کر رہے ہیں. صحیح. اور ان کے ساتھ مل کے ہم فری لانسنگ کی اورینٹیشن, اویئرنیس اور اسکلس کی ٹریننگز دے رہے ہیں پورے پاکستان. صحیح. تو یہ پورا 5 سال کا پلان ہے 2030 کا, کہ یہ جو $1 بلین آج 2026 میں, اس کو $5 بلین تک کیسے لے کے جانا. آپ نے بہت اچھی پروگریس کی اور بہت آپ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں. اگین میرا ایک جو سوال ہے نا, ایز فری لانسر, میں ابھی فری لانسر بن کے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. میں فری لانسر آل دو فری لانسنگ کرتا نہیں, لیکن میں نے وائب لی, میں نے پوچھا, میں نے ڈسکس کیا لوگوں سے. دیکھیں ان کا یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس سے ہمارا MOU ہو رہا ہے, کس سے کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں یار میں کام کرتا ہوں, میرے کام کے مجھے پیسے ملنے چاہیے, میری ایفرٹ کا مجھے اسکل سیٹ کا ریٹرن ملنا چاہیے. اب جب وہ کرنے جاتا ہے تو اس کے پاس پہلا پرابلم یہ آتا ہے کہ جو ریس ہے نا جو باقی فری لانسر سے انٹرنیشنلی, اس میں وہ پہلے ہی 10 میٹر پیچھے سے شروع کر رہا ہے. کیوں؟ اس کے پاس انٹرنیٹ کا مسئلہ, اس کے پاس پاکستان کا مسئلہ, اس کے پاس فائر والز کے مسئلے, اس کے پاس سب مرین وہ جو مچھلی کاٹ جاتی ہے, وہ مطلب یہ پرابلمس پاکستان کے ساتھ ہیں نا. پھر اس کے بعد اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہو تو اس کا ایک لاز بنے ہوئے نا, کہ اگر کام کرتے ہوئے کوئی ڈسرپشن کسی حکومتی یا کسی ایسی وجہ سے آئی جو کہ اس کو ملتے رہنی چاہیے تھی, پاور کٹ ہے, پانی نہیں ہے, سڑک ٹوٹ گئی ہے, تو اس کی کمپنسیشن کے لاز ہیں باقاعدہ. وہ لوگ اویل کریں نہ کریں ایک الگ چیز ہے. فری لانسر کہتا ہے یار میں نے کیا کیا ہے, میں $1 ارب اب لا رہا ہوں, اور میرا مجھے پتہ لگتا ہے فائر وال, میرا مجھے پتہ لگتا ہے کہ انٹرنیٹ, میرا مجھے پتہ لگتا ہے بجلی نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کوئی اور مسئلہ ہو گیا, یا میرے ساتھ اسکیم ہو گیا. بہت سارے اسکیم ہوتے ہیں نا آن لائن, آپ گئے اسکیم. پھر آپ انٹرنیشنل کلائنٹس کے پاس ہو سکتا ہے کہ کچھ اپ ورک, فائیور وغیرہ میں تو کچھ پروٹوکولز ہوں, لیکن بہت سارے ڈائریکٹ کلائنٹس ہوتے ہیں. وہ پھر آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے, وہ سال رو رہے ہیں. ڈائریکٹ کلائنٹس تو لوکلی تو پڈا ہی لمبا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہی نا, وہ تو آپ کنٹرول, ظاہری بات ہے آپ ہر ایک کے گھر کے مسئلے تو سالو کرنے یہاں نہیں بیٹھے. لیکن یہ جو چیلنجز ہیں نا, وہ اس کو انٹرنیشنل, خاص طور پہ وہ بچہ جو اب سیکھ رہا ہے نا نیا, وہ تو تجربات کرتا ہے, وہ تو کہے گا یار یہ تو مجھے بہت اچھا اسکل سیٹ آ گیا, اچھا. اور وہاں پہ اس پوری کمیونٹی یا مارکیٹ کے اندر جو کلائنٹ ہے, وینڈر ہے, وہ سارے چیمپئن بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ابھی یہ نیا پروفائل ہے, یہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے, اس کو ریٹ کیسے کتنے کم کوٹ کرنے, اور اس میں سے بھی کیسے پھر اس کو رلانا ہے. ان کی جب شکایات آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ کیا اس کو ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, یا اس طرف بھی کچھ آپ کا روڈ میپ ہے, یا آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مسئلے خود سے ریزالو کرو؟ الحمدللہ پاکستان میں تقریباً کوئی 21 سٹیز میں ہمارے اپنے آفیسز ہیں, ہماری ایسوسیشن کی, اور ہمارا اپنا والنٹیئرز ہیں, اسٹاف ہے. تو 600-700 لوگوں کا ہمارا اپنا اسٹاف ہے, ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں. ہم کوئٹہ سے سوس بارڈر تک, گلگت تک ہمارے آفیسز ہیں, اسٹاف ہے, اور پھر ہمارے پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم ان کی پورے پاکستان میں جو یہ پرابلم جتنی بھی آپ نے بتائیں اس کا حل ہم کرتے ہیں آن ڈے ٹو ڈے بیسس. یہ ساری شکایات آتی ہے ہمارے پاس. بالکل. اچھا, اس میں جو سب سے خوشی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, 3 بڑے پرابلمس جو آپ نے بڑے ویل آئیڈینٹیفائڈ کیے. ایک یہ فائر وال کا مسئلہ سب سے بڑا, دوسرا بجلی نہیں ہے, گاؤں دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے, بالکل. تیسرا انٹرنیٹ نہیں ہے. آپ اسی چلے جائیں, کراچی جیسے شہر میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. تو انٹرنیٹ کا کئی ایشوز ہیں. ان 3 کے اوپر ہم ریگولر کنٹینیوس 2018 سے کام کر رہے ہیں. ہم 2022 میں گلگت گئے, گلگت میں براڈ بینڈ نہیں تھا. ہم وہاں کے کمانڈر, SCO کے کمانڈر صاحب سے ملے, اینڈ تھینکس ٹو ہم, ہیڈز آف ٹو ہم, کہ انہوں نے لڑ جھگڑ کے براڈ بینڈ انٹرنیٹ گلگت بلتستان میں
डिसैमिनेट किया SEO के तहत SEO के जी तहत। बिल्कुल SEO ने ब्रॉडबैंड 2022 में अगर आप देखें जी तो हम फ्रीलांसर्स का बहुत बड़ा गिलगित बल्तिस्तान में इवेंट हुआ था, अच्छा फ्रीलांस फेस्ट के नाम से। हमने 2022 में पूरे गिलगित के जितने फ्रीलांसर्स हैं, जितने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको बुलाया था गिलगित। तो SEO ने उसमें हमें बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पे हमने ये आइडेंटिफाई किया कि गिलगित बल्तिस्तान में ब्रॉडबैंड इंटरनेट नहीं है, तो SEO ने फिर वो इंटरनेट प्रोवाइड किया। फिर हम जैज़, ट्रांसवर्ल्ड, आमिर इब्राहिम साहब से मिले, और आमिर इब्राहिम साहब ने फ्रीलांसर्स के लिए उनका एक स्पेशल पैकेज आता है, ऑफिस इन अ बॉक्स ओके इंटरनेट, जो कि आम क्लाइंट के लिए वो 10-12 हज़ार रुपये का बॉक्स है, जो कि उन्होंने फ्रीलांसर्स के लिए फ्री कर दिया। और जो पर मंथ आप चार्ज जो देते हैं 2,000-2,500 रुपये, उसको उन्होंने 50% डिस्काउंट कर दिया फॉर फ्रीलांसर्स। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये इंटरनेट का सॉल्व किया। फिर आया फायरवॉल प्रॉब्लम्स, कोई इशू हो जाए फायर बंद, कोई जी इशू हो जाए जी जी इंटरनेट जी बंद। जी 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 ऐसा ही है तो हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये जो पूरे 156 सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर्स फ्रीलांसर्स के लिए बनाए, ओके जिधर और ये जो मोबाइल नंबर्स पे और फ्रीलांसर्स को जो हमारे मेंबर्स हैं, उनकी जो ISPs हैं और IPs हैं, PTA के साथ एक ग्रुप बनाया, और उन्होंने उन IPs को वाइट लिस्ट किया कि जब ये फायरवॉल का मसला होगा तो ये जो फ्रीलांसर्स हैं इनका इंटरनेट चलेगा, अच्छा और इन खास लोकेशंस पे इंटरनेट बंद नहीं होगा और ये चलेगा। तो ये सेकंड जो इंटरनेट फायरवॉल का इशू था, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लिया है, बट उसके ऊपर फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है, जो हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है लाइट। अब उसको कैसे सॉल्व करें? तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बैंक्स के साथ अगेन मिलके सोलर पैनल्स डिसैमिनेट करें टू द फ्रीलांसर्स। अब ये बहुत छोटा सा हल है जो कि इतना वाइडली नहीं पॉसिबल हो सकता, सही बात है, बट कोशिश तो की जा रही है। अब ये बियॉन्ड आवर रीच है कि हम बिजली कैसे हर जगह मुहैया करें, बट उसके ऊपर हम गवर्नमेंट से और बैंक से और स्टेट बैंक से कर रहे हैं बात कि यही 156 सिटीज़ में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स ऐसे बनाए जहाँ पे सोलर पैनल्स लगाएं। जैसे मैं SEO की बात करता हूँ, तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान गिलगित में और स्कर्दू में इंक्यूबेशन सेंटर बनाया और वो सोलर पैनल्स उधर लगाती है ताकि वहाँ पे बिजली का मसला हल हो जाए। तो इसी तरह अब इनोविस्टा के साथ जैसे 8 शहरों में हमने पार्टनर किया, 8 सिटीज़ में जहाँ पे DHAs हैं, उन्होंने इनोविस्टा के इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं। इसी तरह 156 सिटीज़ में 156 सिटीज़ में 24 आवर्स राउंड द क्लॉक 365 दिन फ्री एक्सेस टू एनी फ्रीलांसर। वो जाके अगर कोई उसको इंटरनेट का मसला है, लाइट का मसला है, तो वो वहाँ पे इनोविस्टा के सेंटर में जाके अपना काम कर सकते। और ये स्कैम और थेफ्ट वाला जो इंटरनेशनल है, ख़ासतौर पे लोकल तो आपने बताया कि ये तो आप लोग समझें कि खुद मना कर दें लेकिन वैसे जो आप लोग जो इंटरनेशनली अब ये होते हैं प्रॉब्लम, इसको रिजॉल्व करने के लिए आपका कोई हेल्प डेस्क या कोई ऐसी चीज़ है? जी, हमारे पास डिजिटल हेल्प डेस्क है जिस पे फ्रीलांसर्स अपने शिकायत रजिस्टर करवाते हैं, तो वो हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलके लोकल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलके उसका मसला फिर हल करते हैं। खास तौर पर जो फिर वहाँ के करंट लोकल जो एम्बेसीज हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि 56 लोकल मिशंस इंटरनेशनल मिशंस हैं, जिनके साथ मिलके हम जो अपॉर्चुनिटी सीकर्स और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स, ये 2 टर्म्स हमने उनके साथ बैठ के बनाई हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी सीकर्स हैं उनको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स दें और उनको एक अच्छा रेट दिलवाएं। सही, नॉट कि वो $5 पर आवर में अपने आप को बेचें, मार्केट भी खराब कर देते हैं अब वो बेच नहीं पाता बेचारा, तो क्या करे, तो वो फिर इस वजह से ये रेट कम हो जाता है। तो बट हमारे पास स्किल सेट की कमी नहीं। सही। और फिर हमने आईसाका, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आईसाका एक साइबर सिक्योरिटी की एसोसिएशन, ओके, इंटरनेशनल एसोसिएशन है। आईसाका के प्रेसिडेंट के साथ हमने मिलकर इंटरनेशनली एग्रीमेंट साइन किया कि हम यहाँ पे जैसे हमने बलूचिस्तान की बच्चियों को साइबर सिक्योरिटी सिखा के जॉब्स प्लेस करवाई। तो आईसाका ने हमें कहा कि आज आईसाका में पूरी दुनिया में 2 मिलियन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, आप पाकिस्तान से बनाएं और हमें दें। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हम कहते हैं ना दुनिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जो मैसेज भी है फ्रीलांसर्स को और पाकिस्तान की यूथ को, आप अपनी स्किल डेवलप करें। आप साइबर सिक्योरिटी और AI की स्किल डेवलप करें तो आपको तो मतलब हम आज ढूंढते हैं कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हमें मिल जाए,
ایسی اسکلس ہیں, ایسے فریلانسنگ جاب اپارچونیٹیز ہیں, کام ہے, پروجیکٹس ہیں کہ اگر ہم 20 لاکھ بچے بھی آج اس سیگمنٹ پہ تیار کر لیں اسکل سیٹ, تو وہ کام ختم نہیں ہوتا. ابھی ہم نے اسکیم کی اور اسکپ کی بات کی. آپ کی جو ایسوسیشن ہے پاکستان فری لانسر ایسوسیشن, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے, یہ کوئی NGO ہے, یہ کوئی سیلف موٹیویٹڈ چیز ہے, کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے ساتھ کمٹ بھی کرتے ہیں, آئے بھی جائیں, ہیں کون یہ لوگ, یہ خود تو اسکیم نہیں ہے. تو اس کا نا دیکھیں, اب فیکٹ آف کے بعد خاص طور جہاں پہ NGOs, NPOs اور ایسوسیشنز کے 35,000 کمپنیوں کے لائسنس کینسل ہوئے, آپ کو پتہ ہے, تو ہم اس کے بعد ہماری فارمیشن ہوئی, تو ہم پراپر SECP سے لائسنس سیکشن 43 کے تحت ایک نان فار پروفٹ ایسوسیشن. ٹھیک ہے. تو پراپر لیگلائز گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک پراپر مستند ادارہ ہے. صحیح. سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس SECP کا کہ ہم ایز این ایسوسیشن, جیسے بنو قابل ہے, جی, اخوت فاؤنڈیشن ہے, تو ایسے بہت سارے جیسے ادارے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی ہماری ایک نان فار پروفٹ ایسوسیشن ہے. صحیح ہے. تو ہم SECP رجسٹرڈ سیکشن 43 کا ادارہ ہے. سر آپ نے جن کے نام لیے وہ تو پبلکلی فنڈ لیتی ہیں لوگوں سے نا, کوئی بھی ڈونیشنز کا ان کا ماڈل ہے. آپ کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ ہم پبلکلی ہم کسی فریلانسر سے بھی کوئی پیسہ نہیں لیتے. صحیح. ہماری ممبرشپ بالکل فری ہے. ہم فنڈ ہمیں ہمارے جو پارٹنر انسٹیٹیوشنس ہیں جیسے بینکس ہیں اور پارٹنر جو کارپوریٹس ہیں, وہ ہم ان سے اینول سبسکرپشن فی لیتے ہیں. رائٹ. تو اس سے اب ہم اپنے آپ کو مینٹین کر رہے ہیں. ابھی ہم نے چلے اس کی بھی بات آپ نے کی کہ آپ مختلف لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بنو قابل کہتے ہیں ہم نے 14 لاکھ لوگ رجسٹر کر لیے, دیگر NGOs کہتی ہیں اتنے لاکھ لوگ کر لیے. تو سر یہ جو لاکھوں لوگ ہیں, کیا ہم ایک ایسی فوج تو تیار نہیں کر رہے جس کو اسکل تو ہم دے رہے ہیں لیکن اس کو آگے پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے, یا یہ ایک پروڈکٹیو ایڈیشن ہے اور ان کا اگر ہم نے ہاتھ پکڑ لیا تو یہ $1 بلین آگے جا سکتا ہے؟ اسی کا جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے 5 سال کا پلان بنایا ہے, تو یہ سب ادارے کمبائنڈ اچھا کام کر رہے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب ایک پورا پلان ہے, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ایک پورا پلان ہے جن کے ساتھ ہم نے پارٹنر کیا ہے, اور دنیا کے 56 فارن مشنز اگین کے ساتھ ہم ڈسیمنیٹ کریں کہ جتنے لوگ سیکھ رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو سیکھ رہے ہیں ان میں جو سب سے ان کو بتانا اور سکھانے کی ضرورت ہے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے, اور ان کو 2-3 چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ ایک اسکل سیکھیں اس میں آپ اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں. اوکے. ایک بات, سب سے پہلے تو اسکل میں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. دوسرا, اپنے آپ کو ڈسپلن کریں. تیسری جو سب سے بڑا مشکل ہے ایز اے پاکستانی, جو دنیا میں ہماری ریپوٹیشن بہت زیادہ خراب ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم پوری نہیں کرتے. تو یہ سافٹ اسکلس میں ایک بہت زیادہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ سوچیں, جو آپ بولیں, جو آپ کمٹ کریں, تو پہلے 100 دفعہ سوچ لیں, سوچ کے کمٹ. صحیح. 99.9% جو ہمیں شکایات آج باہر سے آتی ہیں, ایک تو آپ مجھے بتا رہے ہیں نا کہ جو پاکستانی فری لانسرز کو شکایت آتی ہے, تو انٹرنیشنل کمپنیز بھی ہمیں شکایت کرتی ہیں دنیا بھر سے. صحیح. کہ آپ کے فری لانسرز, آپ کے ممبرز 99.9% جو کمٹمنٹ کرتے ہیں, جو ٹائم لائن دیتے ہیں, وٹ ایور میں بی دا ریزنس, وہ پوری نہیں کرتے. صحیح. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے. اس کے اوپر اب ہم پلان بنا رہے ہیں کہ اس کو کس طرح, اسکلس تو آ گئی, ہارڈ اسکلس تو آ گئی, اب سافٹ اسکلس کون سکھائے گا, تو اس کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ 3 بڑی مشکلات ہیں. ایک, اسکل جیک آف آل نہ بنے, جیک آف آل نہ بنے. امپورٹنٹ بات ہے. یہ بھی سیکھ لیا, یہ بھی سیکھ لیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی سیکھ لی, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ بھی سیکھ لی, AI بھی سیکھ لوں, کانٹینٹ رائٹنگ بھی سیکھ لوں, گرافک ڈیزائننگ بھی سیکھ لوں. تو یہ ایک مت ہے. کوئی ایک چیز پکڑ لیں, جیسے اب عمران علی دینا صاحب کو دیکھ لیں, ان کی ایک نیش ہے, 2.3 ملین فالوورز, وہ گرافک ڈیزائننگ سکھاتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ ایکسپرٹ ہیں. اب اس اسکل پہ AI کیسے اپلائی کرنا ہے, یہ ایک نیا فیلڈ آ گئی ہے اب اس وقت ایز وی اسپیک. کوئی بھی ایک اسکل سیکھ لیں اور اس پہ ایکسپرٹیز لے لیں. ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک فری لانسر ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, ان کو وہ فری لانسنگ کرتے ہیں آن وائس اوور. ایک چینل ہے بول چال, تو وہ وائس اوور پہ فری لانسنگ کرتے ہیں. تو وہ وائس اوور پہ انہوں نے اسکل ڈیولپ کر لی ہے, تو وہ اس کے اوپر فری لانسنگ کر رہے ہیں. تو کوئی بھی ایک اسکل پکڑیں, اس پہ ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لیں, آپ کے پاس تو کام ختم نہیں ہوگا. اصل میں سر پتہ ہے خوف ہوتا ہے, خوف یہ ہے کہ یار
میں کانٹینٹ رائٹنگ کر رہا ہوں لیکن اب تو اے آئی آ گیا. میں ڈیزائننگ کر رہا ہوں اب تو چیٹ جی پی ٹی زبردست ماڈلز بنا دیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا ہے. میں کوئی اور اسکل سیٹ میں ایس ای او کرتا ہوں اب تو اس کے ٹولز آ گئے. تو یہ خوف بھی ہے آج کل کی یوتھ میں نا, یہ بہت بڑا خوف ہے کہ وہ کہتا ہے یار کچھ نہ سب رکھو, پتہ نہیں کس وقت کیا چلا جائے. یہ اے آئی کا خوف جسے کہتے ہیں نا, جیتا جاگتا خوف ہے. اس کے اوپر میں ایک بار آتا ہوں اے آئی کے اوپر. اس سے پہلے میں مس کر دوں گا کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے ممبرس کے بارے میں باہر والے لوگ سوال کرتے ہیں. وافلا کے ٹوٹل کتنے ممبرز ہیں جو آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں فری لانسرس؟ آج ہمارے پاس تقریباً کوئی 90,000 پلس رجسٹرڈ ممبرز ہیں فری لانسرس پورے پاکستان سے ہیں؟ پورے پاکستان سے. اچھا, اس میں خواتین فیمیل کتنی ہیں تقریباً؟ 38%. 38%. دس از اے ویری بگ نمبر. ٹھیک ہے, اس کو ان کے ایشوز اور آپ کو ایڈریس. کون سا شہر سب سے زیادہ ہے اس کے اندر؟ گلگت. یہ بڑی اسٹونشنگ بات ہے جی. لیکن آپ وہاں کہہ رہے ہیں وہاں تو انٹرنیٹ اور وہ جو ایس سی او لائی اس کے بعد ہے, اس کے باوجود ہے. تو یہ بڑے شہر نہیں ہیں اس میں؟ بڑے شہر نہیں. چلیں یہ تو آپ نے بڑی ایک اضافے والی بات کی. اب اس کی بہت ساری وجوہات اس کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. 98% لٹریسی ریٹ ہے, بہت زیادہ بچیاں اس میں بہت زیادہ مطلب انوالو ہیں, اور چونکہ گلگت کے پاس کام بھی بہت ہے, پھر ادھر اپارچونیٹیز بھی بہت ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے بات کی نا کہ باہر والے یہ ایشوز بتاتے ہیں کہ ٹائم لائن کمنٹ یہ وہ. جی. ایک چیز ہے جو پہلے تھی اب شاید نہیں ہے, وہ تھی کمیونیکیشن. اب کمیونیکیشن تو تھینکس ٹو حضرت چیٹ جی پی ٹی کے انہوں نے یا کسی نے حل کر دی کہ جو بچہ اردو بول نہیں سکتا وہ کرتا ہے. تو کمیونیکیشن اسکل کا مسئلہ ہے. اب اے آئی کے اوپر آتے ہیں, جس طرح ہم نے اسی سے کنیکٹڈ بات ہے. اے آئی تھریٹ ہے فری لانسرس کے لیے یا اے آئی اپرچونٹی ہے فری لانسرس کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے آئی بہت بڑی اپارچونیٹی ہے. کیسے؟ اس کو میں ایکسپلین یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بچپن سے کیریئر کا آغاز کیا تو میرے فادر ٹیلیکس کا کام کرتے تھے. ٹیلیکس کمیونیکیشن تھی, ای میل تھا نہیں, فیکس بھی نہیں تھا, اور کمیونیکیشن صرف ٹائپ رائٹر پہ ہوتی. صحیح. تو وہ بالکل ختم ہو گیا اور فیکس آ گیا. بالکل. فیکس کے بعد ای میل آ گئی, تو وہ ٹیلیکس اور فیکس کا کام بند ہو گیا پاکستان میں. بٹ اس سے کیا اپارچونیٹی ختم ہو گئی, اس سے لوگ بے روزگار ہو گئے. جب کیلکولیٹر آیا تو کیا جو میتھمیٹیشینس تھے ان کا کام بند ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی یوز کرنے کے لیے بھی تو ہیومن مائنڈ چاہیے. کب تک یہ نہیں پتا, چلے ابھی فی الحال ہم آج کی بات کرتے ہیں. آج کی بات کر. اب آپ نے جس چیز پہ اے آئی لگانا ہے, اب کوئی بھی ٹاپک پکڑ لیں, گرافک ڈیزائننگ پکڑ لیں, آپ آج کسی اے آئی ٹول کو بتائیں کہ مجھے یہ فلاں گرافک بنا دو, جو آپ اس کو پرومپٹ دیتے ہیں فار دا گرافک ڈیزائن, اس ڈیزائن کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. بالکل. اس کے بغیر کیا آپ وہ اچیو کر لیں گے اے آئی سے؟ تو آپ کو ایز اے پروفیشنل گرافک ڈیزائننگ کی سینس ہونی چاہیے. اے آئی سے کیسا گرافک ڈیزائن بنانا ہے. تو کوئی بھی سیگمنٹ لے لیں, ویڈیو ایڈیٹنگ لے لیں, گرافک ڈیزائن لے لیں, آپ کانٹینٹ رائٹنگ لے لیں. تو کانٹینٹ رائٹنگ کے وقت آپ کو کانٹینٹ رائٹنگ کا ایکسپیرئنس نہیں ہوگا. آپ کو ایک پروفائل کیسے بنانا ہے اس کا ایکسپیرئنس نہیں ہوگا. آپ کو ایک پروفیشنل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی پروفائل خود بنانا نہیں آتی ہوگی. تو آپ 1000 پروفائل اے آئی سے کیسے بنوا سکیں گے؟ تو اے آئی نے آپ کی ایفیشنسی ٹھیک کرنی شروع کر دی ہے, بٹ برین تو نہیں, وہ تجربہ تو نہیں دے رہا آپ کو. جو ایکسپیرینس ہے, جو ایکسپرٹیز ہے, وہ تو اے آئی آپ کو نہیں دے رہا. اے آئی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے ایکسپرٹیز کیسے بننی, کیسے حاصل کرنی ہے, یہ آپ کو اے آئی بتا رہا ہے. بٹ ایکسپرٹیز, وہ ایکسپیرینس تو آپ نے لینا ہے. یہ جو آپ کے پاس اسکل ہے ایز اے پوڈ کاسٹ کرنے کی, جو آپ اپنا مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں, یہ والا مائنڈ اے آئی اپلائی کر سکتا ہے. یہ جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اس کو وہ سنوار سکتا ہے, اس کو وہ نکھار سکتا ہے, اس پہ وہ ایفیشینسی بلڈ کر سکتا ہے. بٹ وہ آج کا اے آئی, وہ ایکسپرٹیز اور وہ اسکل سیٹ جو پروفیشنل ہوتی ہے, جو پروفیشنلی چاہیے, ایک ایکسپیرئنس چاہیے, تو وہ تو اے آئی اس قابل ہے نہیں. تو اے آئی اپلائی کرنے کے لیے بھی تو ہیومن برین چاہیے. تو اے آئی از اے سپورٹ فار دا اسکل. تو یہ ایک اپارچونیٹی ہوگی نا بہت بڑی کہ آج ایک کام جو ایک فری لانسر 10 گھنٹے میں کرتا تھا وہ 20 منٹ آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہے. ہم ہزاروں فری لانسرز سے ملے ہیں جن کو 5-10 سال کا ایکسپیرینس ہے, وہ ایکسپرٹس ہیں کسی نہ کسی اسکل کے اوپر. وہ اے آئی سے آج ہیلپ لے کے انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے کام کر رہے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اشتہار بناتے ہیں. جی جیسے گلگت کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں. تو پہلے وہ ڈاکیومنٹریز خود بناتے تھے. ظاہر ہے وہ شوٹ تو کرتے ہیں,
پاکستان کی گلگت بلتستان کی نیچر کو وہ شوٹ کرتے ہیں. بالکل. تو اس کے اوپر شوٹ کرنے کے بعد اے آئی کیسے لگانا ہے, تو جو کام 2-2 4-4 دنوں میں کرتے تھے وہ ایک دن میں کر لیتے ہیں. تو یہ اپارچونیٹی ہوگی نا. صحیح. تو انہوں نے جو اپنا پروجیکٹ ڈیلیور کرنا ہے تو وہ اے آئی ان کو اس پروجیکٹ ڈیلیوری میں ہیلپ کر رہا ہے. صحیح. آف کورس وہ ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو آپ اب اے آئی اپلائی کیسے کریں. تو آپ کی تمام باتیں اس وقت میں اس سے اگریڈ نہیں ہوں ویسے نا کچھ چیزوں کے اوپر, لیکن آپ نے جو ایک نمبر بتایا نا وہ آپ کی بات کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے کہ بھائی پورے پاکستان میں اس جگہ سب سے زیادہ فری لانسنگ ہو رہی ہے جو زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. تو اے آئی کین ناٹ ریپلیس دس ریکوائرمنٹ کہ آپ کو بیسک اسکل سیٹ یا بیسک نالج ہو چیزوں کی. بالکل ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے تو اے آئی آپ جتنا ورنہ تو دیکھیں ہمارے ایسے بھی دوست ہیں جو اے آئی آنے سے پہلے 2 جملے انگریزی میں نہیں لکھ سکتے تھے. آج وہ جب صبح بخیر کا پیغام دیتے ہیں اپنے جسے کہتے ہیں دعاؤں کے ساتھ, تو ایسی انگریزی دیتے ہیں کہ جیسے ہالی ووڈ سے ابھی واپس آئے ہیں اور کوئی سیریز ختم کر کے آئیں. تو کافی ساری چیزیں ہیں, لیکن کچھ نا خدشات ہیں بہت شدید. دیکھیں جہاں 10 لوگ چاہیے تھے وہاں پہ اب اسکل والا بندہ ہی کام کا رہے گا. اس کے 9 لوگ فارغ ہو جائیں گے, ایک بندے سے وہ کام وہ کر سکتا ہے اگر وہ اسکل سیٹ اس کا اچھا ہو. تو آگے جو ہمارے ینگر لوٹ آ رہی ہے اور وہ سب چیزیں, اس کے لیے یہ بات تو ہے کہ اس کو چیلنجز زیادہ ہیں 100%. تو یہاں پہ میری وہ والی بات جو دنیا میں ایک قانون ہے, دا فٹیسٹ ٹو سروائیو, کہ آپ ایکسپرٹیز لیں کسی ایک فیلڈ میں. جیک آف آل نہیں چلے گا. اب آپ نے ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنی ہی کرنی ہے کسی ایک فیلڈ میں. تو یہ بات پھر اس بات سے سہمت ہوگی نا کہ آپ جب تک ایکسپرٹیز نہیں ڈیولپ کر لیں گے تو وہ شعر ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا پوچھے کہ یار بندے تیری رضا کیا ہے. تو آپ خود ہی کو بلند کریں نا پہلے اتنا, مطلب فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر کیوں کہتے ہیں. تو آپ پہلے اس قابل تو بنیں پھر آپ خواہشات کریں. آج 2 مہینے اسکل سیٹ سیکھیں اور شکایت کرنا شروع کر دیں کہ مجھے کام نہیں مل رہا, ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح. تو دیر از نو شارٹ کٹ. روم واز نیور بلڈ ان اے ڈے. صحیح. تو آپ نے اپنے پہ انویسٹ کرنا ہے. جو آج ہم عموماً بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو ریلز دیکھنے میں جو ٹائم لگاتے ہو, جتنا گھنٹوں لگا دیتے ہو, اپنے اوپر روز اسکل جو تمہاری اسکل ہے اس کے اوپر 1 گھنٹہ نیا کچھ سیکھنے میں لگاؤ. جیسے میں نے 96 فرسٹ بیچ میں ماسٹرز کیا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر پاکستان میں, فرسٹ بیچ تھا NED سے. تو اس پر ڈاس تھی, ونڈوز نہیں تھی. بالکل. سی لینگویج ہم نے سیکھی تھی. ایسے ہی ہے. تو اگر وہیں پہ ہم رک جاتے, وہیں پہ ہم سب بس کر دیتے, تو آج یہ کیسے ہم مطلب یہ تو ڈیلی لرننگ ہے. ڈیلی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. دنیا بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے, تو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا, نئے ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو اویئر رکھنا, تو یہ تو کنٹینیوس محنت ہے. اگر آپ اپنا ٹائم دوسری چیزوں میں ضائع کرتے رہیں گے تو آپ اسکل سیٹ کیسے اپنی اسکل کو کیسے سنواریں گے. صحیح. تو دنیا میں ایک ہی بات ہے, دا فٹیسٹ ٹو سروائیو. یہ باقی سب لوگ تو اڑ جڑ جائیں گے. سر آخر میں بالکل میں آپ سے کچھ یس نو یا ریپڈ فائر کی قسم کی کچھ چیزیں جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کچھ کے آپ نے جواب دے بھی دیے ہوں گے پوڈ کاسٹ کے اندر, لیکن کیونکہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں تو ہم دوبارہ اس کو کر لیں گے. پے پیل ان پاکستان, ریئلسٹک اور فالس ہوپ. فالس ہوپ. فائیور اور اپ ورک, وچ از بیٹر فار بگنرز. شوڈ اسٹارٹ وتھ اپ ورک. اپ ورک. موسٹ اوور ریٹڈ فری لانس اسکل. اوور ریٹڈ مطلب کہ جیسے کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے لیکن وہ چاہیے وہی نہیں ہے. کنٹینٹ رائٹنگ. اچھا. موسٹ انڈر ریٹڈ کیا چیز جیسے کہتے ہیں لوگ ویلیو نہیں کر رہے, یہ فری لانسر میں ہونی چاہیے. کمٹمنٹ. بگیسٹ لائی ٹولڈ ٹو بگنرس. سب سے بڑا جھوٹ کیا بولا جاتا ہے بگنرس کو جو آج فری لانسنگ سیکھنا چاہ رہا ہو؟ مہینے میں 1 لاکھ کما لو گے. از ارننگ ڈالر فرام ہوم مس لیڈنگ مارکیٹنگ اسٹریٹجی؟ ناٹ ایٹ آل. شوڈ ایوری اسٹوڈنٹ لرن فری لانسنگ؟ ڈیفینیٹلی. ول اے آئی ریڈیوس پاکستانی فری لانس انکم؟ ناٹ ایٹ آل. بیسٹ سٹی فار فری لانسرز ان پاکستان؟ گلگت. ورسٹ گورنمنٹ پالیسی فار فری لانسرز؟ ٹیکس. ون ریفارم دیٹ از نیڈیڈ امیجیٹلی؟ انیبلمنٹ آف پیمنٹس. Can Pakistan reach 5 billion in freelance exports
डेफिनेटली कब तक? बाय टू 2030. Is Pafla satisfied with its own performance? Not at all. इसमें तो पूरी गुफ्तगू होनी चाहिए. One promise you will make today for Pakistani freelancers. कि आपकी हर प्रॉब्लम का हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके साथ हैं. हल सिर्फ पाफला. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का. बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका भी मिला होगा. आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा. कोई सवाल, कोई चीज़, तो इनकी वेबसाइट भी मौजूद है, ये सोशल्स पे अवेलेबल भी हैं. इनकी अपनी पर्सनल वेबसाइट भी है और एसोसिएशन की वेबसाइट भी है, तो आप ज़रूर उसको विजिट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर योर टाइम सर. बहुत थैंक यू शुक्रिया. वेरी मच. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.